अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो समेत अगली 2 या 3 वीडियोस जो हैं वो आपके सामने ऐसी आएंगी जिसमें इसराइल और फ़लस्तीन का जो इस वक्त जो है वो तनाज़ा है उसके हवाले से, इसके रूहानी मादी जो हैं वो असबाब और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसकी तारीख़, इसकी रूहानियत, दज्जाल, हज़रत ईसा, इमाम महदी, इन तमाम हवालों के साथ, वाक़यात की तरतीब के साथ दुनिया के जो 2 ब्लॉक बन रहे हैं रूहानी तौर पर, जो कि एंड ऑफ टाइम के हवाले से होंगे, क़यामत के हवाले से, कुर्बे क़यामत के हवाले से, उन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करूँगा। उस सिलसिले की ये पहली वीडियो आपके सामने है, देखिएगा, इसको कोशिश कीजिएगा, आखिर तक देखें, फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसके हवाले से पार्ट 1 जो है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम अब्बास पढ़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक टैंक बाय नसीम पढ़ाइच। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त दुनिया का जो सबसे हॉट इशू और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो इसराइल के फ़लस्तीनियों पर जारी ताज़ा हमले और ताज़ा मज़ालिम है। ये एक मुसलसल जबर का हिस्सा है, कोई नए मज़ालिम नहीं है। इसराइल 1948 से लेके आज तक मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो तमाम के तमाम इस इलाके पर कब्ज़ा भी कर ले, और वक्तन फ़वक्तन वो ऐसा करता भी रहता है। नई यहूदी बस्तियाँ तामीर करता है, डिस्प्यूटेड एरियाज़ में करता है। वक्त गुजरने के साथ नो डाउट के हमास और PLO ने जो है वो कुछ ना कुछ मुआहदे इसराइल के साथ कर लिए और किसी हद तक फ़लस्तीन की एक अथॉरिटी कायम हो गई, लेकिन अभी भी सॉवरेनिटी उनको नहीं मिली। पूरी मुस्लिम दुनिया इस वक्त जो है वो एक कर्ब में मुब्तला है। जिस किस्म के मज़ालिम, जिस किस्म की फुटेजेस, जिस किस्म के तज्ज़िये और वीडियोस जो है सामने आ रही हैं, उसने पूरे आलम इस्लाम को डिस्टर्ब किया हुआ। ख़वातीन और हज़रात, जो जारी वाक़यात हैं उनके ऊपर तो बेतहाशा तज्ज़िये आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पर, TV पर देख रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर ये मसला है क्या, ये यहूदी रियासत क्यों है, इसके मकासद क्या है, मुसलमानों का यहूदियों के साथ इख्तलाफ है क्या, मसला क्या है, और ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी, ये बहुत अहम सवाल है। बदकिस्मती से इन सवालों के ऊपर गौर नहीं होता। मैं आज थोड़ा सा तारीखी हवालों के साथ इस मौजू के ऊपर रोशनी डालना चाहूँ। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया में इस वक्त 3 इल्हामी मज़ाहिब मौजूद हैं। 3 इल्हामी मज़ाहिब, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। ये 3 मज़ाहिब 3 अंबिया के पैरोकार भी हैं। इन तीनों मज़ाहिब के पास अल्लाह ताला की नाज़िल करदा किताब भी है, यानी कि शरीयत, और ये तीनों मज़ाहिब एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार भी हैं। इनमें सबसे कम तादाद यहूदियों की है, सबसे कम तादाद यहूदियों की है, जबकि ईसाई और मुसलमान एक बड़ी आबादी का हिस्सा जो है वो रखते हैं। उनका तनासब बहुत ज़्यादा है यहूदियों से। आखिरत, बहसीयत मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि बिल आखिर ये दुनिया फ़ानी है, तबाह हो जाएगी, जिसका नाम हम क़यामत के तौर पर जानते हैं। और कुरान मजीद में क़यामत का बारहा जिक्र आया है, क़यामत की बेतहाशा निशानियाँ बताई गई हैं। अहादीस में तवातर से जो है वो क़यामत की निशानियाँ मिलती हैं। मुख्तसर ये कि ये हमारे अकीदे का हिस्सा है कि ये दुनिया तबाह हो जानी और क़यामत आनी। कुर्बे क़यामत से पहले इस दुनिया में क्या होगा,
تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قیامت سے پہلے کی جو تمام گیم ہے، جو تمام انریسٹ ہے ورلڈ کا، جو جنگیں ہوں گی، وہ 3 شخصیات کے گرد گھومتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ 3 الہامی مذاہب ہیں، تو یہ اینڈ آف ٹائم جو دنیا کا آخری وقت ہے وہ بھی 3 شخصیات کے گرد گھومتا ہے۔ نمبر 1 دجال، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 امام مہدی علیہ السلام۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم ان جاری واقعات کو اس اینڈ آف ٹائم کے ساتھ کم ریلیٹ کرتے ہیں، کم تجزیے ہمیں ملتے ہیں، کم لوگ اس چیز کا عرفان رکھتے ہیں یا معرفت رکھتے ہیں کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی جاری کشیدگی اور یہ جو اینڈ آف ٹائم میں 3 شخصیات کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ دنیا میں اس وقت ایک یہودی ریاست موجود ہے جس کا نام اسرائیل ہے، جو کہ دنیا کی واحد ناجائز ریاست ہے۔ دجال کی شخصیت کو اینٹی کرائسٹ یا مسیحی دجال، مختلف نام جو ہیں وہ آپ کو تواریخ میں ملیں گے، حوالوں میں ملیں گے، روایات میں ملیں گے۔ یہودی دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو دجال کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ دجال کو ہی اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ دجال آئے گا، ایک عالمگیر حکومت قائم ہوگی اور یہودی دنیا پر رول کریں گے۔ تو یہودی جو ہیں وہ روحانیت کے اس درجے پر ہیں کہ وہ اپنے تئیں اس روحانی شخصیت یعنی کہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور دجال کے حوالے سے مسلمان جو ہیں وہ بہت کلیئر ہیں اور وہ برائی کا نمائندہ ہے۔ نمبر 2 حضرت عیسیٰ کی آمد ہے۔ حضرت عیسیٰ دجال اور یہ سارے معاملات جب ہو رہے ہوں گے تو اس میں لیٹر سٹیجز پہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ظاہر ہے اس دفعہ وہ بطور نبی نہیں، بطور امتی آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی جو واپسی ہے اس میں بھی عیسائی جو ہے وہ مختلف اور نو قسم کے عقائد رکھتے ہیں، مطلب عیسائیوں کے مختلف گروہ مختلف عقائد رکھتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور وہ یروشلم کی طرف آئیں گے، اور یہاں پہ وہ تثلیث کا جو نظریہ ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے، 3 خداؤں کو ماننے والا عقیدہ ہے، اس کو رائج کریں گے، نافذ کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ تیسری شخصیت امام مہدی علیہ السلام ہے، جو کہ اسلام کے نمائندے ہوں گے۔ خواتین حضرات، انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی یہودی ریاست ہے جو آئینی طور پر دجال کو ریکگنائز کرتی ہے، ایکنالج کرتی۔ 56 اسلامی ملک دنیا میں قائم ہیں، اور 56 کے 56 اسلامی ممالک کے قانون اور آئین میں امام مہدی کی گنجائش نہیں ملتی سوائے ایک ملک کے۔ جی ہاں، وہ ہے ایران۔ ایران جو ہے اس کے آئین کے پریمبل میں ہی دیباچہ جو ہے، پیش لفظ جو ہے، اس میں ہی اس ہولی گورنمنٹ کا تصور موجود ہے جو امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں آ کر قائم کریں گے، اور یہ وہ حکومت ہوگی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، جب دنیا امن سے اور انصاف سے بھر دی جائے گی اور شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے نظر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ یا وہ بات پوری ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، میں اس دین کو دنیا پر غالب کر کے رہوں گا۔ جی ہاں، وہ غلبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت سے، ان کی آل سے امام مہدی علیہ السلام پورا کریں گے، اور دجال کو واصل جہنم بھی کریں گے۔ افسوس اصل میں یہ ہے کہ یہودی تو دجال کے حوالے سے یکسو ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دجال کی حکومت کو اور اس کی آمد کے لیے کیا تیاریاں کرنی ہیں، اور وہ مسلسل کر رہے ہیں۔ یہ ہرگز وسائل کی اور مادیت کی جنگ نہیں ہے، یہ روحانی جنگ ہے۔
اور اس روحانیت میں دجال کے لیے یہودی اس وقت دنیا میں وہ تمام وسائل فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دجال کو فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ دوسری طرف افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ابھی تک امام مہدی کے تعارف تک بھی نہیں پہنچے۔ مسلمان ابھی تک امام مہدی علیہ السلام کے تعارف تک بھی نہیں پہنچے، اور یہی اس وقت یہودیت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ مسلمانوں کو انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے کانسیپٹ پر کنفیوز اور تقسیم رکھا ہوا ہے، جبکہ خود وہ دجال کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت صرف ایک ملک ایران ایسا ہے جو اپنے آئین میں امام مہدی علیہ السلام کو تسلیم کرتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے اور ایکنالج کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم آج کے دور میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس وقت اگر اسرائیل کو کسی سے ڈر یا کسی سے کوئی دشمنی یا خطرہ یا جن کے لیے وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے تو وہ ایران ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران امام مہدی کے لیے جو ہے وہ اپنی تیاریاں کر رہی ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے ایرانین میزائل پروگرام کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی وہ اپنا کوئی میزائل فائر کرتے ہیں، میزائل لانچ کرتے ہیں، کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو ہدیہ کرتے ہیں امام مہدی کو، یعنی کہ ان کی تیاریاں، جنگی تیاریاں بھی امام مہدی کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے ہیں، جبکہ یہودیوں کی تمام تر تیاریاں دجال کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہودیوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہے، ان مظالم کو ہم نے واقعی روکنا ہے، تو ہمیں وہ بات سمجھ آنا چاہیے اور اس کی ہمیں بھرپور سمجھ ہونی چاہیے کہ ایکچولی اس کو روکا کیسے جائے گا۔ یہودی طاقت سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور ملٹری میدان میں طاقت کے بلبوتے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان آپس میں تقسیم در تقسیم ہونے کی وجہ سے آج اس حالت میں ہیں کہ بہت سے مسلمان ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور لیٹسٹ UAE ہے اور کسی حد تک کہا جا رہا ہے کہ شاید سعودیہ بھی۔ محمد بن سلمان جو کہ ولی عہد ہیں اور عملی طور پر اس وقت ڈیفیکٹو بادشاہ وہی ہیں سعودیہ کے، وہ اپنے ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ایران جو کہ دنیا میں امام مہدی کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو امام مہدی کی آڑ میں یہ نہیں کرنے دیں گے، اور اس حکومت کا راستہ روکنے کے لیے اگر ہمیں اسرائیل کی مدد کرنی یا اسرائیل سے مدد لینی بھی پڑی تو ہم لیں گے۔ تو یہ تو ظاہر ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت سے پہلے دنیا 2 خیموں میں تقسیم ہو جائے گی۔ دنیا 2 خیموں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک خیمہ حق کا اور ایک باطل کا ہوگا۔ یہاں سے سوال بہت اہم ہے کہ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت 2 خیموں میں تقسیم ہو جائے گی، یا یہ نہیں کہا کہ مسلمان اور نان مسلم علیحدہ علیحدہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ممکن ہے کہ بہت سی طاقتیں جو کہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ حق کے خیمے میں اکٹھی ہوں، اور بہت سے مسلمان باطل کے خیمے میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، دنیا میں اس وقت سب سے بڑا جو ملٹری الائنس کچھ عرصہ پہلے تک تھا وہ نیٹو تھا۔ نیٹو کے تقریباً جو ہے وہ 31 ممبر ہیں، 31 ممبر ممالک ہیں نیٹو کے۔ نیٹو سے بڑا جو فوجی اتحاد اس وقت دنیا میں قائم ہوا ہے وہ سعودین لیڈ ملٹری الائنس ہے، جس کو اسلامی اتحاد بھی کہا جاتا ہے، جس میں اس وقت 41 ممالک شامل ہیں۔ نبی پاک کی ایک حدیث کہ قرب قیامت سے پہلے اہل روم 72 جھنڈوں تلے اکٹھے ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا، اور اس لشکر کی جنگ جو ہے وہ امام مہدی سے ہونی ہے۔ 41 اور 31 محمد بن سلمان کا بیان دیکھ لیا جائے تو اس وقت 71 تو 72 جو ہے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہیں یہی دنیا 2 خیموں میں بٹ تو نہیں رہی؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ زیادہ تر اسلامی ممالک کہاں جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف دنیا میں اگر کوئی مسلح جد و جہد ہے تو وہ کون کر رہا ہے، کیونکہ ہر اسلامی ملک
جو ہے وہ مذمت بھی کرتا ہے، OIC کے پلیٹ فارم سے بھی مذمت ہو جاتی ہے، بہت سے غیر مسلم ممالک بھی اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو PLO جو کہ یاسر عرفات کی جماعت تھی، اس کی مسلح جد و جہد نہیں رہی۔ حماس فلسطین کے اندر وہ جماعت ہے جو مسلح جد و جہد کرتی ہے اسرائیل کے خلاف۔ اب سوال ہے کہ فلسطین جیسی ایک چھوٹی سی ریاست کہہ لیں، اتھارٹی کہہ لیں، اس کو کہاں سے کمک اور مدد ملتی ہے؟ یہ نظر دوڑانا بہت ضروری ہے تاکہ یہ دنیا کے ان 2 بلاکس میں ہے یہ چیز کلیئر ہو سکے۔ تو حماس کو تمام تر امداد، چاہے وہ ملٹری کی امداد ہے، چاہے وہ فائنینشل ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ لبنان کی حزب اللہ سے ملتی ہے۔ حزب اللہ کے اس وقت موجودہ لیڈر کا نام حسن نصر اللہ ہے، اور حسن نصر اللہ کی چونکہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں، یوٹیوب پہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو حسن نصر اللہ اپنی جو فکر ہے وہ ایران سے لیتے ہیں، یعنی کہ فکری طور پر وہ ایران کو فالو کرتے ہیں۔ ایران اور حزب اللہ کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے والا ملک شام ہے، جہاں پہ بشار الاسد کی گورنمنٹ ہے۔ تو ایران براستہ شام حزب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے، اور حزب اللہ کے ذریعے اسلحہ، مطلب شام اور حزب اللہ کے ذریعے یہ اسلحہ، گولہ بارود، راکٹس اور یہ سب کو جو ہے وہ حماس تک پہنچایا جاتا ہے۔ حزب اللہ کے علاوہ ایک اور جماعت القدس بریگیڈ کے نام سے ہے، جس کے سربراہ قاسم سلیمانی تھے، جو غالباً 1 سال ہوا امریکہ کے ایک ڈرون حملے میں عراق میں شہید کر دیے گئے تھے۔ تو اسرائیل کے خلاف مسلح جد و جہد 1967 کی، جو کہ آخری عرب اسرائیل جنگ تھی، اس کے بعد سے اب تک 1967 سے اب تک 2020-2021 میں واحد مسلح جد و جہد یا اسرائیل کے اوپر اگر کہیں سے حملے ہوتے ہیں تو وہ حماس اور حزب اللہ سے ہوتے ہیں۔ 2005 غالباً 2005 یا 2006 کی بات ہے، حزب اللہ اور اسرائیل کی 33 ڈیز کی ایک جنگ ہوئی تھی۔ یہ آپ آرام سے گوگل کریں، آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ اور اس 33 دن کی جنگ کے بعد اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ شکست تسلیم کی تھی، بلکہ ان کے آرمی چیف اور غالباً ایئر چیف یہ سب ریزائن بھی کر گئے تھے شکست تسلیم کرتے ہوئے۔ تو دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ کون صرف اور صرف الفاظ کی حد تک جو ہے وہ ڈن پٹاؤ پالیسی کر کے مسلمانوں میں پاپولر ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کون سے گروپ مجاہدین یا ملک ہیں جو اسرائیل کے خلاف واقعی ہی مسلح ہو کر جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کاغذی ہیرو بھی آپ کو نظر آئیں گے، مسلم ورلڈ میں سو کالڈ ہیرو بھی آپ کو نظر آئیں گے، جو اسرائیل کے خلاف بیان بازی تو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اسرائیل کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات کو بھرپور قائم رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں نسیم عباس وڑائچ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تھنک ٹینک بائی نسیم وڑائچ۔ آج میں کچھ بات کروں گا کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کس جانب جا رہے ہیں۔ تو جناب، اس وقت مارکیٹ میں پلان اے، پلان بی، پلان سی اس وقت سبھی گردش کر رہے ہیں، اور اس میں سے کوئی بھی کسی وقت بھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں اپنی گزشتہ کچھ ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے موقع پر پیپلز پارٹی کی مقتدر حلقوں سے جو بات چیت ہے وہ کسی تعطل کا شکار تھی، جس کی وجہ سے گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بنتے بنتے رہ گئے، لیکن کچھ بہتری حالات میں آنے کے بعد وہ چیئرمین سینٹ کا عہدہ لے اڑے۔ چیئرمین سینٹ نہیں بلکہ اپوزیشن لیڈر سینٹ کا عہدہ لے اڑے۔ اس وقت اپوزیشن کی سیاست کا شیرازہ بڑی بری طرح بکھر چکا ہے، اور پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ جب مختلف النوع، مختلف الخیال اور مختلف
مقاصد کے حصول کے لیے جب اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسا چاہے حکومتی یا کوئی بھی سیاسی اتحاد قائم کیا جاتا ہے تو اس کا منطقی انجام ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ مفادات مشترکہ نہیں تھے، لہٰذا یہ آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہوئی پی ڈی ایم اپنی موت آپ مر گئی۔ نون لیگ کا سارا اسٹیٹ حکومت کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ کرنے سے مشروط تھا کہ اگر وہ اتنا پریشر اسٹیٹ پاور کی صورت میں ایگزرٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے نون لیگ کو مقدمات میں ریلیف مل جائے اور سیاسی سیٹ اپ میں یا آئندہ سیاسی سیٹ اپ میں کوئی جگہ مل جائے، تو وہ خواب اب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اسی لوزر گیم میں مولانا فضل الرحمان بھی بہت کچھ گنوا بیٹھے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت لوزنگ اینڈ پر نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت کچھ گین کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ بلاول بھٹو زرداری کی وزارت عظمیٰ ہے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ایک سیاسی جماعت جب سیاست میں ہوتی ہے تو جو ہے وہ منطقی طور پر اس کا جو لیڈر ہے وہ وزارت عظمیٰ ہی کا امیدوار ہوتا ہے، اور وہ اسی کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سیاسی جماعت وہ سیاسی جماعت ہی نہیں کہلا سکتی اگر وہ اقتدار کے حصول کی خواہش نہ رکھتی ہو۔ بلاول اس وقت کم عمر سیاستدان ہیں اور لامحالہ وہ زیر تربیت بھی ہیں، ابھی ان کو تربیت کے بہت سے مراحل طے کرنے ہیں۔ شاید ان کا میچورٹی لیول ابھی ایسا نہیں ہے کہ وہ 2 سال کے بعد وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے اہل ہوں یا وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر سکیں۔ پیپلز پارٹی میں بامر مجبوری پچھلے دور حکومت میں یوسف زئی گیلانی یا راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم کے طور پر جو ہے وہ قبول کیا گیا، کیونکہ بھٹو خاندان کا کوئی فرد موجود نہیں تھا اور زرداری صاحب صدارت کے عہدے پر فائز ہونے کی خواہش رکھتے تھے۔ اس وقت چونکہ بلاول میدان میں موجود ہیں، کورنگ کے طور پر آصفہ بھی جو ہیں وہ ٹریننگ لے رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ٹارگٹ 2028 کے انتخابات تھے کہ 2028 کے انتخابات میں ان کو جو ہے وہ کامیابی مل جائے اور ان کا راستہ نہ روکا جائے تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئیں گے، اور 5 سال 7 سال کے عرصے میں بلاول کا میچورٹی لیول بھی بہت ہائی ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ ہے 2023 کا انتخاب۔ 2023 کے انتخاب نہ پیپلز پارٹی کسی طور پہ بھی نون لیگ کو دینا چاہتی ہے، نہ ہی نون لیگ اس وقت مقتدر حلقوں کے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ ان کا جو ہارڈ لائن بیانیہ ہے وہ کہیں نہ کہیں نیشنل انٹرسٹ سے بھی جو ہے وہ متصادم ہے، جس کی وجہ سے ایک بد اعتمادی کی فضا قائم ہے، کیونکہ نون لیگ کا بیانیہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے لیے اکثر جگ ہنسائی کا اور بدنامی کا باعث بن جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنے پتے اچھے کھیلتی ہے اور وہ پاکستان کو بدنام نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی کا اس وقت سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ چاہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ 70 کی ایج کے آس پاس ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان سمیت پی ٹی آئی کی قیادت میں میچورٹی کا فقدان ہے، بلکہ شدید فقدان۔ اسی میچورٹی کے فقدان کی وجہ سے خان صاحب نہ صرف یہ کہ خود انتہائی لو لیول پر جو ہے آ کر سیاسی بیانات داغ دیتے ہیں اور ابھی تک کنٹینر سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں۔ خان صاحب سے جو توقع ہے وہ گڈ گورننس کی ہے، اور گڈ گورننس کا اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معیشت کے کچھ اشاریے مثبت ہیں، بلکہ بہت مثبت ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری پاکستان کی تاریخ کے بوم پر ہیں، کبھی اس لیول پر جو ہے وہ نہیں آئی کنسٹرکشن اور ٹیکسٹائل انڈسٹری۔ پاکستان کی مکمل ایکسپورٹ کا 70% ٹیکسٹائل انڈسٹری نے سنبھالا ہوا ہے۔ میں کلیئر کر دوں، پاکستان کی اکانومی کا نہیں، پاکستان کی صرف ایکسپورٹ کا، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً اس وقت 100% کیپیسٹی پر چل رہی ہے۔ تو معیشت کے اشاریے بہتر ہیں، کرنسی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے
اصل کے مطابق جو ہے وہ مضبوطی کی جانب گامزن ہے. یہ اشاریے بہتر ہیں، لیکن سیاسی میدان میں پی ٹی آئی جس اممیچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا اگلے 5 سال بھی پی ٹی آئی حکومت میں رہ سکتی ہے. عمران خان صاحب کی ایج کو دیکھا جائے، عمران صاحب کے کیرزما کو دیکھا جائے تو وہ کیرزما اب اپنا اثر کھوتا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر عمران خان کی 1992 1985 سے لے کے اب تک کی دوبارہ ویڈیوز اور تصاویر دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان اپنا وہ کیرزما لوگوں کو یاد کرانا چاہتے ہیں، جو اس بات کا اعتراف ہے کہ اب وہ کیرزما قائم نہیں ہے. خان صاحب، آپ کو 92 کے ورلڈ کپ کے سحر سے نکلنا پڑے گا. آپ کو اپنے کرکٹ کی شوکت خانم کی جو آپ کی ایک شخصیت ڈیولپ ہوئی تھی اس کے کیرزما سے نکلنا پڑے گا. لوگ آپ کو شوکت خانم اسپتال کے حوالے سے آج بھی ڈسکریڈٹ نہیں کرتے. نمل یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کی خدمات کو آج بھی سراہا جاتا ہے. کرکٹ پہ جو آپ نے بادشاہت قائم کی وہ کیرزما آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. لیکن آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں اور وزیر اعظم پاکستان سے ایکسپیکٹیشن لیول لوگوں کا اپنا معیار زندگی بلند کرنا اور اپنی پرچیزنگ پاور کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کو رکھنا ہے. یہ چیلنج حکومت پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آتی بلکہ بری طرح ناکام ہے. وجوہات جو بھی ہوں، عوام کو وجوہات سے اس وقت تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر آپ ہیں تو تنقید کا نشانہ بھی آپ بنیں گے. جن کی اگر آپ کسی کو الزام دیتے ہیں تو وہ اب حکومت میں نہیں ہے. عوام نے ووٹوں سے ان کا احتساب کر دیا ہے. آپ کو ووٹ اسی لیے دیے تھے کہ ان کا پھیلایا ہوا گند آپ صاف کر دیں. اگر آپ وہ صاف نہیں کر پاتے تو اب یہ آپ کی نالائکی، نااہلی جو ہے وہ گنی جائے گی. بہرحال دوبارہ موضوع کی طرف آتا ہوں کہ 2023 سے 2028 تک کا سیاسی سیٹ اپ کیا ہوگا، اور اس وقت بھی 2021 سے 2023 کے درمیان کا سیاسی سیٹ اپ کیا ہوگا. اس کے اوپر بڑوں کی بیٹھکیں جاری ہیں، دماغ سوچ رہے ہیں، تھنک ٹینکس اپنا کام کر رہے ہیں. ایک پلان یہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب انہیں حکومت سے نکال دیا جائے، کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، اور اگر یہی سچویشن رہی تو ان کا 2023 میں انتخابات جیتنا ایک دیوانے کا خواب ثابت ہوگا. لیکن اگر ان کو نکال دیا جاتا ہے، وقت سے پہلے حکومت ختم کر دی جاتی ہے، تو وہ اس وقت کے معیشت کے بہتر ہوتے اشاریوں کو لے کر عوام کے درمیان جا کر شاید کچھ مظلومیت کا ووٹ پھر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج یہ ہے کہ 2023 میں اگر پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں آتی تو پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ نون لیگ حکومت میں آئے. نون لیگ کی کوئی کمزور لولی لنگڑی حکومت تو زرداری صاحب برداشت کر لیں گے، لیکن ایک مضبوط حکومت نہیں جو کہ 2028 میں ان کے انتخابات جیتنے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. تو ایک عبوری سیٹ اپ یا ایک مخلوط سیٹ اپ زرداری صاحب کو سوٹ کرتا ہے. لیکن زرداری صاحب کا اپنا پلان بھی اس وقت یہ ہے کہ وہ 2023 میں حکومت لینے کے خواہش مند بھی ہے، اور اس کے لیے پنجاب چونکہ سب سے اہم ہے تو کاف لیگ جو ہے وہ کسی طرح اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے اور اس میں سافٹ کارنر پیدا ہوتا ہے اگر آنے والے دنوں میں، تو ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مرکز اور سندھ جبکہ کاف لیگ پنجاب میں حکومت لے لے اتحادی کے طور پہ پیپلز پارٹی کے، اور یہ سیٹ اپ 2028 تک چل جائے. پی ٹی آئی کا پلان بھی یا مقتدر حلقوں کا پلان بھی یہ ہے کہ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پی ٹی آئی یا عمران خان کا انٹرنیشنل کیرزما، پی ٹی آئی کا تو نہیں، عمران خان کا انٹرنیشنل کیرزما مزید 5 سال کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کیرزما اب بین الاقوامی تعلقات کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو سکے. اس کے بھی اگرچہ آثار اب کچھ کم نظر آتے ہیں، لیکن اگر عمران خان کو 100% یوٹیلائز کیا جانا ہے تو خان صاحب 2028 تک، اور پھر ایج فیکٹر جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ شاید اس کے بعد خان صاحب خود بھی سیاست میں رہنا پسند نہ کریں. ایک اہم سوال یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ انجوائے کرنے کے بعد اور پرفارم
اچھا پرفارم نہ کرنے کے بعد کیا خان صاحب 5 سال اپوزیشن کی سیاست کریں گے؟ تو کس پروگرام کے تحت، کس بنیاد کے اوپر؟ عمران خان کی اپوزیشن کی سیاست کا دار و مدار بھی ان 2 سالوں کی حکومتی کارکردگی پر ہوگا اگر عوام خوش ہوتے ہیں، اگر ان کی پالیسیاں کسی طرح عوام کو ریلیف دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، اگر عوام اب گھبرانا سوچنے کی بجائے خوش ہونے کی طرف گامزن ہو۔ لیکن ابھی تک تو عوام خان صاحب سے گھبرانے کی اجازت ہی مانگ رہی ہے، یعنی کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس طرح 5 سال کا 2023 سے 2028 تک کے سیٹ اپ کے لیے اس وقت سیاسی جوڑ توڑ اور سیاستدانوں کا ٹارگٹ اس وقت اور سیاسی جماعتوں کا ٹارگٹ یہی ہے۔ حالات کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ میرے ذاتی تجزیے کے مطابق، پلان اے کے مطابق عمران خان مزید 2 سال شاید حکومت پوری نہ کرنا چاہیں اور ایک مخلوط حکومت جو ہے وہ آ جائے، یعنی کہ ان ہاؤس چینج آ جائے، اسمبلی کو گھر نہ بھیجا جائے۔ اسمبلی کو گھر اس ٹائم بھیجے جانے کی شاید پیپلز پارٹی بھی مخالفت کرے۔ اگر پیپلز پارٹی کو 2028 کا الیکشن جیتنے کی کوئی ضمانت مل گئی تو 2023 میں وہ پی ٹی آئی کے سیٹ اپ کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ حکومت کا حصہ ہو، لیکن کم از کم وہ نظام کو چلائے رکھنے کے لیے اپنا وزن، سیاسی وزن استعمال کرے۔ نون لیگ کا ایشو مقدمات سے ریلیف ہے اور وہ ریلیف ملتا ہوا ابھی تک نظر نہیں آ رہا، حتیٰ کہ پی ڈی ایم کے اب مستقبل سے مایوس ہو کے مریم نواز کا پہلا ٹارگٹ پاکستان سے باہر نکلنا ہے۔ مریم نواز کا یہ خیال تھا کہ پی ڈی ایم کی جو اسٹریٹ پاور ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، لیکن پی ڈی ایم کا شرازہ بکھرنے کے بعد شاید مریم کو یقین ہے کہ ان کی گرفتاری کی صورت میں کسی قسم کی کوئی تحریک نہیں چلے گی، حتیٰ کہ نون لیگ بھی کوئی تحریک چلانے میں اور عوام کو موبلائز کرنے میں ناکام رہے گی، اور مریم جیل میں اور نواز شریف باہر، تو مریم نواز کا سیاسی کیریئر خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ اس صورت میں حمزہ شہباز چونکہ اس وقت باہر ہیں تو وہ سیاسی قیادت نون لیگ کی سنبھال لیں گے، اور اگر شہباز شریف کو ضمانت مل جاتی ہے تو مریم نواز کا سیاست، مستقبل کی سیاست میں رول بہت محدود ہو جائے گا، اور مسلم لیگ کی جو اقتدار کی گیند ہے وہ دوبارہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی کورٹ میں چلی جائے گی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس وقت مریم نواز کی پہلی ترجیح ملک سے باہر جانا ہے۔ الفاظ جو بھی ہوں، دعوے جو بھی ہوں، لیکن مریم نواز کی اس وقت کی خاموشی اسی چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ عنقریب مریم نواز بھی پاکستان سے باہر چلی جائیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز کے باہر جانے کی صورت میں بھی مریم نواز کا رول پاکستان کی سیاست میں کم ہو جائے گا اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا رول بڑھ جائے گا۔ مریم نواز آزاد رہیں، لندن میں رہیں، اور حمزہ اور شہباز کا رول بڑھ جائے تو شاید انہیں اتنا تکلیف دہ نہیں ہوگا جتنا کہ مریم نواز جیل میں ہو اور یہ دونوں تحریک بھی نہ چلائیں، اور جس طرح میاں صاحب کی آمد پر، میاں نواز شریف کی آمد پر ان کی ریلی ہال روڈ پر پھنسی رہی اور ایئرپورٹ تک نہ پہنچ سکی، تو کچھ ایسی تحریک ہوگی جو اڈیالہ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ تو اس صورت میں مریم کو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت کچھ لوز کر چکی ہیں اور پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ان کو عبرتناک شکست ہو گئی ہے پہلے ہی راؤنڈ میں۔ شاید یہ ان کے لیے بہت بڑا سیاسی سبق بھی ہوگا، کیونکہ اممیچورٹی کی سیاست میں مریم عمر میں بلاول سے بڑی ہونے کے باوجود بھی میچورٹی کے لیول پہ اممیچورٹی کے حساب سے وہ بلاول سے بھی بہت نیچے کے کسی سٹینڈرڈ پر ہے۔ حمزہ شہباز پاکستان میں حلقے کی سیاست کے گرو سمجھے جاتے ہیں، خصوصاً پنجاب میں، اور حلقے کی سیاست اور جوڑ توڑ اور برادری ازم کو اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، تو مسلم لیگ کو کسی حد تک سیٹیں دلوانے کی پوزیشن میں ہے اور سیاسی طور پر زندہ رکھنے کی۔ اس طرح سیاسی منظر نامے کے ساتھ آئندہ 2 یا 4 ماہ بہت اہم ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک میں تو سیاسی سرگرمیاں کافی حد تک معطل رہتی ہیں، لیکن یہ ان پلانز کے اوپر جو ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے وہ تو جاری رہے گی۔ عید اور بڑی عید، یہ 3 مہینے بہت اہم ہوں گے، کیونکہ محرم
کی آمد کے بعد ایک بار پھر جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں ماند پڑ جاتی ہیں اور کچھ ٹرینڈ جو ہے وہ حکومت کی اور ترجیحات بدل جاتی ہیں. تو آپ یوں اب کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک سے لے کر محرم کی آمد تک یہ سارا عرصہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے لیے بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں بین الاقوامی اس وقت جو حالات ہیں اور جنوبی ایشیا کے حوالے سے اس وقت چائنا ایران کی اسٹریٹجک ڈیل 25 سالہ اسٹریٹجک ڈیل، اس میں پاکستان کا کردار، امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اور جرمنی وغیرہ مل کر جو ایک قیمتی دھاتوں کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی وہ بھی بہت اہم ہے. جو وہ چاروں مل کر چائنا کا جو ہے وہ کسی طرح راستہ روکنے کی ایک کوشش ہے. یاد رکھیے یہ راستہ جنگی بنیادوں پر نہیں روکا جائے گا، یہ معیشت کے میدان میں ہے. پاکستان، ترکی، چائنا، ایران یہ اس وقت اس خطے میں ایک اسٹریٹجک اور اکنامک بلاک کے طور پر ابھر رہے ہیں. اور یہ وقت کا جبر بھی ہے کہ یہ چائنا کے آگے چونکہ بند باندھنا مشکل ہے اور چائنا سی پیک کے ذریعے ہی ایران اور ترکی کے ساتھ اپنا ون بیلٹ ون روڈ کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکتا ہے. تو پاکستان کی اس وقت اسٹریٹجک اہمیت اور چائنا اور پھر رشیا کا جو ہے وہ انٹرسٹ پاکستان کے اندر، اور امریکہ چونکہ یہ متحارب فریق اور متحارب گروپ ہیں، ایران اور سعودیہ کے متحارب ہونا، پھر امارات اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر بنانے میں خواہ ہے. بلکہ متحدہ عرب امارات کا تو یہ دعویٰ ہے کہ بیک ڈور چینلز کے تحت کسی نہ کسی ڈیل پر پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ متفق ہو بھی چکے ہیں، وہ بھی چند دنوں میں سامنے آ جائے گا. تو اسٹریٹجک سچویشنز جو چل رہی ہیں، جو بین الاقوامی تعلقات چل رہے ہیں، اور اس کا بھی ایک اثر اس انٹرنل جو چینجز ہیں ان پہ ہوگا کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہوگی اور آپ کی لوکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. تو سیاست بڑے دلچسپ مرحلے پر داخل ہو گئی ہے، لیکن اس سارے کے ساتھ عوام کو کیا ملے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. عوام کے حصے میں ہمیشہ کی طرح قربانیاں، ذلالت اور نعرے اور لیڈروں کے لیے مار کھانا ہی رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ ان حالات کے بطن سے پاکستان کے لیے خیر ہی خیر برآمد کرے. حکومت میں کوئی بھی آئے، یہ ملک رہے گا تو یہ حکومتیں رہیں گی اور یہ سب کچھ رہے گا. لہٰذا ہمیں پاکستان کی سلامتی کو پہلی ترجیح کے طور پر مد نظر رکھنا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم نے ہی اس کو لے کر آگے چلنا ہے. یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. حاسدوں کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں نسیم عباس وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک ٹینک بائی نسیم وڑائچ. خواتین و حضرات، جمہوریت فی زمانہ دنیا کا بہترین نظام سمجھا جاتا ہے، اور ایک بین الاقوامی یا ایک انٹرنیشنل نیریٹو یا انٹرنیشنل بیانیہ یہی ہے کہ یہ دنیا کا اس وقت رائج نظاموں میں بہترین نظام ہے. اس نظام کی جو بنیادی طور پر دو خوبیاں ہیں، ایک ہے جواب دہی، یعنی کہ یہ عوام کو جواب دہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ وہ سسٹم ہے جس میں عوام ہی اپنی نمائندہ حکومت چنتے ہیں. اس کی ایک جو جامع تعریف کی جاتی ہے وہ یہی ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. لیکن ترقی یافتہ ملکوں میں بلا شبہ یہ نظام کامیابی سے چل رہا ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک اور خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ہم جیسے ممالک میں اس نظام کی ناکامی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ تو ہم اس کی جو بنیاد ہے جمہوریت کی، جو دو خصوصیات ہیں، اسی کے حوالے سے اس نظام کو جانچتے ہیں. سب سے پہلے یہ نظام جواب دہی کے اصول پر جو ہے قائم ہے، یعنی کہ حکومت جس کو عوام چنتے ہیں، اپنے ووٹوں سے چنتے ہیں، اپنے نمائندوں کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اوپر
ایک پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ عوامی فلاح میں کرنا ہے، اور اگر وہ عوامی فلاح میں کام نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی جب ان کو 5 سال کے بعد دوبارہ عوام میں جانا پڑے گا تو عوام جو ہے وہ اس وقت ان سے حساب لے سکتے ہیں اور کارکردگی کی بنیاد پر ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن بدقسمتی سے ترقی پذیر ممالک میں اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کی مثال بالکل آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ایک بھی نمائندہ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا، کوئی وزیر اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے آگے جواب دہ نہیں سمجھتا، کوئی پرائم منسٹر اس پارلیمنٹ کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کے اس وقت بے تحاشا مسائل ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ تو ارلی 80s کی سیاست کو جنہوں نے دیکھا ہو اور اس وقت پرکھا ہو وہ تو جانتے ہوں گے، لیکن چونکہ یوتھ جو ہے وہ تو پیدا ہی بہت بعد میں ہوئی اور ان کے سامنے شاید وہ تمام ہسٹری موجود نہیں ہے۔ تو 1988 سے اس جمہوری نظام کا آغاز ہوا تھا۔ 85 کی اسمبلی تو غیر جماعتی اسمبلی تھی، اور پریزیڈنٹ ضیاء الحق کی ڈیتھ جو 1988 میں ہوئی، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو حکومت میں آئی، پھر میاں صاحب آئے، پھر بے نظیر آئیں، پھر میاں صاحب آئے، پھر جو ہے وہ مارشاء اللہ لگا پرویز مشرف کا، پھر تیسری بار میاں صاحب حکومت میں آئے، پیپلز پارٹی حکومت میں آئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بجٹ ایک بڑا زبردست اور ایک اہم ایونٹ ہوا کرتا تھا، کیونکہ تنخواہوں میں اضافے سے لے کر چیزوں کی مہنگائی یا سستی کرنے کا تعلق بجٹ سے ہوتا تھا۔ اس زمانے میں پی ٹی سی ایل کی لوکل کال 80 پیسے یا 90 پیسے کی ہوتی تھی، ارلی 90s کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں 10 پیسے کا اضافہ بھی بجٹ میں کیا گیا تھا، اور اس کو بھی بہت مہنگائی گنا جاتا تھا۔ ٹیکس چونکہ نئے لگتے تھے تو چیزوں کی قیمتیں پارلیمنٹ طے کرتی تھی۔ پیٹرول کی قیمت اگر بڑھتی تھی، چاہے وہ پیسوں میں بڑھے، تو اس کی جو ہے وہ اپروول پارلیمنٹ سے ہوتی تھی، یعنی کہ بجٹ میں ہی پیٹرول کی قیمت بڑھائی جاتی تھی، بجٹ میں ہی گیس کی قیمت بڑھائی جاتی تھی، اور بجٹ میں ہی بجلی کی قیمت بڑھائی جاتی تھی۔ یہ میں بیسک یوٹیلیٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ اور ٹیکسز کا فیصلہ بھی بجٹ میں کیا جاتا تھا، اور پھر وہ قیمتیں 1 سال تک مستحکم رہتی تھی۔ نو ڈاؤٹ کہ مارکیٹ فیکٹرز کی وجہ سے بہت سی کموڈیٹیز ایسی ہیں جن کی جو ہے قیمتیں بڑھتی تھیں، چاہے وہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہوں، آٹا دال چینی ہو، لیکن یہ چند چیزیں جس طرح آپ کو بتایا کہ بجلی، پانی، پیٹرول، گیس، یہ قیمتیں، ٹیلی فون، یہ قیمتیں بجٹ میں سال میں 1 دفعہ بڑھائی جاتی تھی۔ یہ دور چلتا رہا۔ 99 کے بعد جو ہے وہ ایک دوبارہ جب مارشاء اللہ کا دور آیا تو پیٹرول کی قیمتوں کو اس وقت ماہانہ بنیادوں پر شوکت عزیز کی گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروایا۔ نتیجہ آپ کے سامنے کہ ہر مہینے کبھی پیٹرول مہنگا اور کبھی سستا ہو رہا ہے، اور خان صاحب نے تو جو ہے وہ اس پہ انتہا کر دی کہ وہ 15 دن کے اوپر چلا گیا سسٹم۔ کہاں وہ قیمتیں 1 سال کے لیے ڈیسائیڈ ہوتی تھی، اور کہاں ہر 15 دن کے بعد۔ اتنی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی قیمتیں، کیونکہ پیٹرول، بجلی، گیس، پانی ایک ایسی چیزیں ہیں جس سے تمام کا تمام آپ کے ملک کی بزنس ایکٹیویٹیز، آپ کا تنخواہ دار طبقہ، آپ کا دیہڑی دار طبقہ متاثر ہوتا ہے۔ اپنے گھر کا بجٹ پلان نہیں کیا جا سکتا 15 دن کے بعد یہ نہیں پتا کہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں کیا ہوں گی۔ پرویز مشرف کی حکومت نے یہ بہت غلط سٹیپ لیا اور پارلیمنٹ بائی پاس ہو گئی، یعنی کہ ہمارے ان فائنینشیل خرچوں کے اوپر، فائنینشیل ٹیکسز کے اوپر پارلیمنٹ کا ایک ہولڈ تھا۔ وہ پارلیمنٹ جو نظام جمہوریت میں جواب دہی کے اصول پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ پارلیمنٹ جس کے ارکان نے عوام میں جا کے جواب دینا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ پرویز مشرف کا دور گزر گیا۔ ہم کاف لیگ کو اگر کسی حد تک جو ہے اسے استثناء دے دیں کہ وہ ڈائریکٹ ماشاء اللہ کی چھتری کے نیچے ایک حکومت تھی اور معروف معنوں میں جمہوری حکومت نہیں گنی جا سکتی تھی، لیکن پارلیمنٹ موجود تھی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور آیا، 5 سال انہوں نے پورے کیے، پارلیمنٹ موجود تھی۔ میاں صاحب کا دور آیا، 5 سال انہوں نے مسلم لیگ نون نے گورنمنٹ کی، پارلیمنٹ موجود تھی۔
2.5 سال سے اوپر خان صاحب کو ہو گیا پارلیمنٹ موجود ہے. یعنی کہ یہ پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ لگاتار چوتھی اسمبلی جو ہے وہ وجود میں آئی ہے. 3 اسمبلیاں پیچھے اپنی مدت پوری کر کے جا چکی, 3 حکومتیں اپنی مدت پوری کر کے جا چکی. یاد رہے پرائم منسٹر کے چینج ہونے سے اگر اسی پارٹی کی حکومت رہے تو اس کو حکومت ختم ہونا نہیں کہتے. تو تینوں پارٹیز کی حکومتوں نے کاف لیگ, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا. کیا پرویز مشرف کے پارلیمنٹ سے چھینے گئے اختیارات کو ان میں سے کسی نے بھی پارلیمنٹ کو واپس کرنے کی کوشش کی؟ کیا پارلیمنٹ نے اپنا اختیار دوبارہ کھینچنے کی کوشش کی؟ کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک ادارہ باہر بیٹھے بیٹھے 15 دن کے بعد جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں بدل دیتا ہے؟ جب جس ادارے کا دل کرتا ہے وہ اپنی بجلی کی قیمتیں چینج کر لیتا ہے, جب دل کرتا ہے گیس کا ٹیرف چینج ہو جاتا ہے. پارلیمنٹ کہاں ہے جو ہماری نمائندہ پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, جس نے انشور کرنا تھا کہ عوامی فلاح اور عوامی جو ایک عمومی رائے ہے اس کے خلاف نہ قانون سازی ہو سکے, نہ اس کے خلاف جو ہے وہ یہ ٹیکسز ہو سکیں. پریزیڈنٹ اوباما جیسا اسٹرانگ پریزیڈنٹ, وہ ایک فائنینشیل بل جس کا تعلق جو ہے وہ پارکس اور مطلب ان کے ہارٹیکلچر اور میوزیمز کے ساتھ تھا, وہ فائنینشیل بل کانگریس نے پریزیڈنٹ اوباما سے کسی اختلاف کی بنا پر کانگریس نے روک لیا, جہاں پہ اوباما کی اپنی پارٹی کی اکثریت تھی. تو امریکہ میں پارکس بند ہو گئے, میوزیمز بند ہو گئے, وہ سٹاف جو ہے وہ لے آف ہو گیا, کیونکہ پریزیڈنٹ اوباما اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ ان ایک مالی کو تنخواہ جاری کرنے کے بھی احکامات دے سکتا, کیونکہ وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے کانگریس کی منظوری کا محتاج ہے. وہ ہے جمہوریت کا حسن, جس کو ہم جمہوریت 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 کہتے ہیں. یہاں بڑی بڑی وارداتیں فائنینشیل ڈال دیتی ہے حکومت, کوئی کابینہ سے نہیں پوچھتا, کابینہ کو چھوڑیں اس کے بعد پارلیمنٹ سے بھی کوئی نہیں پوچھتا. تو یہ پارلیمنٹ ایک ربر اسٹیمپ کے طور پہ ہے, اور اس کا ٹوٹل جو قصوروار ہے وہ پچھلے 4 وزرائے اعظم ہیں. 4 وزرائے اعظم اسپیشلی اس لیے کہوں گا, وزرائے اعظم تو زیادہ رہے لیکن چلے ہم 4 اسمبلیاں 4 حکومتیں کہہ سکتے ہیں. مسلم لیگ کاف کی حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, مسلم لیگ نون کی حکومت, اور اب پی ٹی آئی کی حکومت. ان میں سے کوئی پارلیمنٹ کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں, کوئی وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. یوسف رضا گیلانی خیر سب سے زیادہ پارلیمنٹ میں آتے رہے, لیکن پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کے یہ اختیار نہیں دیے گئے. زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کو بہت سے اختیارات واپس کیے جو پریزیڈنٹ نے لیے ہوئے تھے, لیکن وہ اسمبلی توڑنے کے اختیارات تھے جو انہوں نے واپس پارلیمنٹ کو دیے. لیکن عوامی فلاح کے اختیارات پارلیمنٹ کو کون دے گا؟ کیا اس کے لیے ہم کسی اور مارشل لا کا انتظار کریں؟ مارشل لا تو نہیں دیتا, جمہوری حکومتیں کیوں نہیں دیتی؟ یہ سوال ہمارے منتخب نمائندوں سے اور ہماری منتخب حکومتوں سے ہے. کوئی اگر تو ان کے کنپٹی پہ گن رکھ کے کہتا ہے کہ آپ نے یہ اختیارات پارلیمنٹ کو نہیں دینے جو عوامی فلاح کے ہیں, تو پھر معذرت کے ساتھ اگر کسی ایک بھی حکومت کا یہ کلیم ہے تو کسی حکومت نے خود احتجاجاً استعفیٰ کیوں نہیں دیا کہ ہمیں عوامی فلاح کے اختیارات پارلیمنٹ کو واپس دینے کی راہ میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ وجہ یہ سب سینٹرلائزیشن آف پاور کے قائل ہیں, یہ سب اندر سے ڈکٹیٹر ہیں. بس جمہوریت دنیا کو دکھانے کے لیے ہے, لیکن یہ عوام کے لیے یہ حکومت ہے یا عوام کے لیے یہ جمہوریت ہے تو کم از کم ہمارے ملک میں نہیں. کیا ہم یہ آواز اٹھا سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ یہ اختیارات واپس لیں؟ چلیں جی, حکومت کا تو ہم نے مان لیا کہ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, لیکن ان 4 اسمبلیوں میں کیا کسی اپوزیشن نے کوئی ایسا بل ٹیبل کیا کہ عوامی فلاح کا کوئی جو ہے وہ کام یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ٹیبل کرے اور ایسا قانون بن جائے کہ یہ مجبور کر دیا جائے حکومت کو؟ آج ہی کوئی یہ انیشیٹو لے لے کہ حکومت کو مجبور کر دیا جائے کہ آپ پیٹرول, گیس اور بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھا سکتے جب تک آپ پارلیمنٹ سے منظوری نہیں لے لیتے. اب آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ جی اپوزیشن کے پاس اتنی اکثریت ہو تو وہ خود حکومت میں نہ آ جائے. بڑا زبردست سوال ہے. اگر یہی پارلیمنٹ اکثریت کے ساتھ یوسف رضا گیلانی کو منتخب کر سکتی ہے, حکومت کے 16 سینٹ ممبرز جو ہیں ان کو خرید کر ووٹ لیے جا سکتے ہیں, تو اپوزیشن اگر یہی بل نیک نیتی سے ٹیبل کرے تو حکومت کے 16 نہیں, حکومت کے شاید 60 ممبر جو ہیں وہ اس کے حق میں ووٹ دے دیں گے. کیا نہیں دیں گے؟ دے دیں گے. حد یہ ہے کہ اپوزیشن
بھی اپنے لیے جن جن قوانین کا مطالبہ کرتی ہے ان میں سے کسی ایک قانون کو بھی پارلیمنٹ میں ٹیبل نہیں کرتی، پارلیمنٹ میں لے کے نہیں آتی۔ اگر کسی اپوزیشن لیڈر کو جیل میں اے سی چاہیے تو یقین کریں عوام کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مجرم اور ملزم اے سی لگا کے جیلوں میں رہیں۔ حضور پارلیمنٹ میں قانون لے آئیے تاکہ اگر اے سی آپ کو ملے تو خدا نہ خواستہ اگر کل کو مجھے جیل جانا پڑے تو مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ملے، خدا نہ خواستہ اگر آپ کو جیل جانا پڑے۔ پولیس پہلے تفتیش کرے پھر گرفتاری، بہترین مطالبہ ہے اپوزیشن کا۔ پچھلے 1 2 3 سالوں سے یہی مطالبہ اپوزیشن کا ہے۔ حضور ایک بل، ایک لا ڈرافٹ کریں، پارلیمنٹ میں لے کے آئیں۔ اگر آپ ممبر خرید کے یوسف رضا گیلانی کو جتوا سکتے ہیں تو آپ اسی اکثریت کے بل بوتے پر یہ قانون بھی پاس کروا سکتے ہیں۔ یقین کریں حکومت کے آدھے سے زیادہ ارکان اس بل کی حمایت کریں گے کہ پہلے تفتیش بعد میں گرفتاری۔ اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو بھی ہوگا کیونکہ ہم عام آدمی ہیں، لیکن ہمیں فائدہ ہو جائے شاید یہ اشرافیہ کو منظور نہیں۔ ہم ان کی گرفتاری پہ نعرے لگا سکتے ہیں، وہ ہماری گرفتاری پر نہیں، کیونکہ شاید بیوقوف ہم ہیں، وہ نہیں۔ تو جمہوریت جو عوام کے لیے تھی، جس میں جواب دہی تھی، جس میں پارلیمنٹ نے فیصلے کرنے تھے، جو کہ قوم کی، معاشرے کی اجتماعی دانش کا مظہر ادارہ ہے، میں پھر ریپیٹ کروں گا اپنے الفاظ، قوم کی اجتماعی دانش کا مظہر ادارہ مقننہ ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے، قومی اسمبلی، جس کو ایوان زیریں کسی بھی ملک کا۔ تو ہماری قوم کی اجتماعی دانش اگر وہاں بیٹھی ہوئی اس قوم کے لیے کچھ نہیں کرتی تو یا ماننا پڑے گا کہ ہماری دانش میں کوئی نقص ہے، اور ہم اپنی اجتماعی دانش سے ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں۔ ہمیں اپنی اجتماعی دانش کو ریویو کرنا پڑے گا، ہمیں ان لوگوں کی اس کارکردگی کو ریویو کرنا پڑے گا، ہمیں ووٹ دینے کے لیے اپنے نمائندوں کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے عوامی فلاح کے لیے کسی بھی منصوبے کے لیے کیا کیا۔ ابھی ریسنٹ دیکھ لیں، سب کو پرابلم ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں جو ہے وہ بے ضابطگیاں دیکھنے میں آئیں، کوئی پارٹی بھی الیکشن کمیشن کے رول سے خوش نہیں ہے، لیکن انتخابی اصلاحات کا بل نہ حکومت لے کے آتی ہے نہ اپوزیشن لے کے آتی ہے، کہ ابھی بھی بیٹھ کے یہ انتخابی اصلاحات نہیں کر سکتے۔ سب چور دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں کہ بے شک آج اس دروازے سے اس کو فائدہ ہو گیا ہے، میں ڈسا گیا ہوں، لیکن کل باری آئے گی، یہ ڈسا جائے گا، مجھے فائدہ ہوگا۔ یہ چور دروازے بند نہیں کریں گے۔ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ووٹ کی طاقت کہاں ہے؟ ووٹ کو عزت دو، تو یہ نعرہ تو ہماری طرف سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ووٹ کو تو نہ وہ عزت دے رہے ہیں جو ووٹ کی عزت کا نعرہ لگا رہے ہیں، نہ ہی وہ دے رہے ہیں جو ووٹ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اپنے ووٹ کی عزت کے لیے ہمیں خود آواز اٹھانی پڑے گی، پریشر بلڈ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے مالی معاملات جو ہیں اس ملک کے، جو عوام کے ساتھ ڈائریکٹ جڑے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ وہ اختیار واپس مانگے، پی ڈی ایم خود حکومت کے اندر سے یہ آواز اٹھے، باقی اپوزیشن پارٹیاں یہ آواز اٹھائیں، جماعت اسلامی ہی کم از کم یہ آواز اٹھا کے باقیوں کو ننگا کرنے کے لیے ایک بل تو لے آئے اسمبلی میں، چاہے آپ کا 1 ممبر ہے، چاہے 2 ہیں، چاہے 3 ہیں، شرمندہ تو کریں کہ میں عوامی فلاح کا لے کے آیا ہوں۔ اگر متبادل قیادت کسی نے سامنے لانی ہے تو پہلے عوامی فلاح کے کچھ بل پارلیمنٹ کے ایوان میں لائیں تو صحیح، موجود تو ہوں، پتہ تو چلے کون عوامی فلاح کے خلاف ووٹ دیتا ہے، کون عوامی فلاح کے منصوبے کے حق میں ووٹ دیتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ جب تک مالی معاملات اپنے کنٹرول میں نہیں لے گی، نہ ہی یہ عوام کو جواب دہ ایوان ہے، نہ ہی یہ ذمہ دار ایوان ہے، نہ ہی یہ عوام کے لیے ایوان ہے۔ جناب والا، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو یہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو میری باتیں بری لگی ہیں تو کم از کم میرے اس ویڈیو کو ڈس لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ تمام صورتوں میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ میری آواز کے ساتھ آواز میں لائیں تو شاید کسی تحریک کا موجب بن سکیں، نہیں تو میں تو اپنی آواز اٹھاتا رہوں گا۔ یاد رکھیے، لشکر مقابلے میں ہزاروں کا بھی ہو، یاد 72 ہی رہتے ہیں جو حق سچ کے ساتھ ہوں۔ حق سچ کا ساتھ دیں، حق سچ کی آواز بنیں، حق سچ کی آواز کو پھیلائیں۔ یہ ملک میرے اور آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے رہنے کے قابل رہنا چاہیے۔
اور اس کی ذمہ داری ہمارے پہ ہے۔ سوچیں کہ ہمیں کیسے نظام کے لیے بات کرنی ہے۔ ہم نے لیڈروں کے لیے نعرے نہیں لگانے، یہ لیڈر ہمارے لیے نعرے لگائیں، تب بات بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم عباس وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک ٹینک بائی نسیم وڑائچ۔ آج میں اپنے بنیادی موضوعات سے ذرا ہٹ کر سوشل میڈیا اور خصوصاً یوٹیوب کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آج کل یوٹیوب چینل کو مونیٹائز کر کے یوٹیوب چینل کے ذریعے جو ہے وہ آمدنی کا ذریعہ پیدا کرنے یا آمدنی بڑھانے کے لیے بہت کام ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے چونکہ یوٹیوب کی بنیادی ضرورت 1000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹے واچ ٹائم ہے، جو کہ 365 دن کے میں پورا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بے تحاشا گروپس اور جو ہے وہ افراد کام کر رہے ہیں، اور جس میں معروف جو ہے ٹرمینالوجیز سب فار سب اور واچ ٹائم وغیرہ جو ہے وہ سیل بھی ہو رہا ہے۔ اس سب سلسلے سبسکرائبر بھی سیل ہو رہے ہیں چینل مونیٹائز کرنے کے لیے۔ آپ میں سے جو لوگ بھی سب فار سب اور واچ ٹائم جو ہے وہ آرگینک واچ ٹائم جو ہے وہ ایکسچینج کر رہے ہیں، چند چیزوں کا خیال ضرور رکھیے۔ جب بھی کوئی آپ کا چینل سبسکرائب کرے یا آپ کسی کا چینل سبسکرائب کریں تو ایک چیز ضروری ہے، اور وہ یہ کہ یہ چینل پرماننٹلی سبسکرائب رہے، اور جس چینل اور جس آئی ڈی سے آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں کوشش کریں کہ اسی چینل سے ہی واچ ٹائم آپ کو ملے، جو کہ بار بار ملے۔ یہ بہت آرگینک ہوگا۔ جب کوئی ویڈیو دیکھی جا رہی ہو تو اس ویڈیو کا واچ ٹائم تب جو ہے وہ اکاؤنٹ فار ہوگا اگر وہ ویڈیو کم از کم 3 منٹ تک دیکھی جائے، بغیر سکپ کیے دیکھی جائے، ویڈیو کے اوپر لائک کا ٹیب جو ہے وہ پریس کیا جائے، اور وہ بھی 3 منٹ کے بعد، اور کانٹینٹ سے متعلق، ویڈیو سے متعلق اس سے ریلیونٹ کامنٹ کیا جائے۔ یاد رکھیے، کامنٹ اگر صرف جو ہے وہ نائس، گڈ ورک، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہترین، نائس کانٹینٹ، اگر 1-2 لفظوں تک محدود رہے گا تو وہ کسی بھی وقت اسپیم ہو سکتا ہے، اسکیم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ واچ ٹائم ایکسچینج کریں، کمنٹس ایکسچینج کریں، لائکس ایکسچینج کریں، سبسکرائبر جو ہے وہ سب کریں، تو یہ چیز ضرور ڈیمانڈ کریں۔ اگر خود کر رہے ہیں تو پوری ایمانداری کے ساتھ یہی کریں، اور دوسروں سے بھی یہی ڈیمانڈ کریں کہ کمنٹ، لائک اور سبسکرائب یہ ویڈیو کے اوپر 3 منٹ سے پہلے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، 3 منٹ سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ویڈیو کے بالکل اینڈ پر جا کر ہو تو یہ آئیڈیل ہے۔ شارٹ ویڈیوز سے اجتناب کریں، کم از کم 5 منٹ کی ویڈیو لازمی بنا کے اپلوڈ کریں تاکہ آپ کو واچ ٹائم بھی زیادہ ملے۔ کانٹینٹ جتنا آپ کا اپنا ذاتی ہوگا اتنا ہی وہ آرگینک ہے، اتنا ہی یوٹیوب کی پالیسیز کے مطابق ہوگا۔ کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں۔ پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں، ویڈیو کے اوپر لائک اور کمنٹ، اور فرسٹ ٹائم اگر آپ چینل واچ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کرنے کا بہترین وقت 3 منٹ کے بعد ہے۔ ویڈیو سکپ کرنے سے بھی واچ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، اور 3 منٹ سے پہلے اور شارٹ کمنٹ سے بھی یہ اسکیم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ واچ ٹائم اور سبسکرائبر پرچیز کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، نو ڈاؤٹ کہ اس وقت وہ بہت چیپ ریٹس پہ سوشل میڈیا پہ آپ کو بے تحاشا افراد جو ہیں یہ سروسز فراہم کرتے نظر آئیں گے۔ آئیڈیل ہے 1 ہفتے میں اگر آپ واچ ٹائم اور سبسکرائبر پرچیز کرتے ہیں، جو 2 سے 3 دن یا 1 ہفتے کے دوران وہ سروس پرووائڈر آپ کو دے دیتا ہے، اور آپ کا چینل مونیٹائز بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ آپ کی جو ونڈو ہے وہ 365 دنوں کی ہے۔ 365 دنوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والا دن آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوگا، اور پیچھے جو پہلا دن ہوگا وہ
आउट हो जाएगा। 365 दिन की विंडो कायम रहेगी, 365 डेज विंडो कायम रहेगी। अगर आप चैनल मोनेटाइज करने के लिए अचानक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम परचेज कर लेते हैं, तो वो जो एक हफ्ते के दौरान आपको 4000 घंटे मिलेंगे और आपकी यूजुअल चैनल ट्रैफिक जो है वो बाद में यूं नहीं रहती, तो एक वक्त आएगा कि वो एक हफ्ता जो है वो एक एक दिन करके आउट हो जाएगा, और जैसे ही वो निकलेगा आपके वॉच टाइम बैडली जो है वो डाउन होगा, ड्रॉप होगा और चैनल मोनेटाइजेशन से बाहर निकल जाएगा। आप 1 साल तक तो इसको एंजॉय करेंगे चैनल मोनेटाइजेशन को, लेकिन जब ये अगर आप उसको कायम नहीं रख सके, तो ऑर्गेनिक और इसको नेचुरल रखने के लिए, YouTube की पॉलिसीज के साथ कंपैटिबल रहने के लिए, अगर आप ये बाय भी करते हैं तो कोशिश करें कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बाय करें, सब्सक्राइबर्स भी और वॉच टाइम भी। एक ही गो में इकट्ठे 4000 घंटे वॉच टाइम परचेज करने से गुरेज करें। साथ साथ अगर आप लेते रहते हैं, कभी आपने 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे परचेज कर लिए, तो कुछ दिनों के गैप के बाद दोबारा परचेज करें, ताकि वो टाइम जब ये डेज आपके आउट हो 365 डेज की विंडो से, तो और उतनी ट्रैफिक आपकी जो है वो चैनल पे इन ना हो रही हो, तो आपको अचानक कोई धचका ना लगे। ये चंद एक मालूमात थी जो अभी तक YouTube के ऊपर जो है वो मुझे अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ मिली, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अगरचे ये मेरे बुनियादी जो सोशो पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं उनके मुताबिक नहीं है, लेकिन चूंकि आजकल ये एक सोशल ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ बात की जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ इसको शेयर करें। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कहीं मेरी इन्फॉर्मेशन में कोई झोल या गलती हो तो उसकी निशानदही ज़रूर करें, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे अपनी राय बेहतर बनाने और अपनी वीडियो का मेयार बेहतर बनाने में और अपने कंटेंट का मेयार बेहतर बनाने में मददगार होगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।